महात्रे को मर्डर करने की जो प्लानिंग है ये कहाँ पे हुई? जब उसको निकाला कैद से बाहर के खेत में उसने गोली मारी। वो JKLF का था या लिबरेशन आर्मी का था? लिबरेशन आर्मी का था वो। मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मेंबर था। मैं एक खत लिखवाना था भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के नाम। मैं खत लिखवा कर वापस चला जाऊंगा। महात्रे की कुछ सेहत ठीक नहीं थी, उसका कैद खाना था वो बर्मिंघम शहर के अंदर ही। जब मैंने उसको मना किया, रोकने की कोशिश की, तो महात्रे को अंदाज़ा हो गया कि ये हमें मुझे गोली मारने लगे हैं। वो महात्रे उस वक्त ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश न करता तो शायद मैं उसका कत्ल रुकवाने में कामयाब हो जाता। तो फिर मैंने महात्रे को पकड़ने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि बंदूक किसके पास है। फिर मैंने जो है ना वो महात्रे को पकड़ा, तो बस इतने में यह हुआ कि उस आदमी ने तो 3 गोलियां मार दी। जब कत्ल हो गया तो वहाँ से महात्रे की जो लाश है, डेड बॉडी है, फिर वहीं पे वो पड़ी रही है। मेरा ये बयान देने से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती। अभी मैं गिरफ्तार ही नहीं हुआ था, मैं रोपोश था, तो मेरी तस्वीर टीवी पर आ गई। आपको गिरफ्तार करके फिर कहाँ शिफ्ट किया गया? नहीं, अब मुझे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बचाना था। इंडिया से एक टीम आई, इराक के लोग थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की कोशिश की कि किसी तरीके से कयूम राजा की जुबान से ये निकलवा दें हाँ कि ये जो मर्डर हुआ है ये ISI ने करवाया। राह भी ये कर रही है कि ये ISI का काम है। इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मनी एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ सपोर्ट। वो जो आपको ऑफर थी, क्या वो वाकई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थी या उसके पीछे भी भारत था? आपकी जो जेल की जिंदगी है वो कैसी? हम दोनों को कत्ल का मुजरम करार देकर जेल भेज दिया, लेकिन सजा नहीं बताई। तो मकबूल भट्ट साहब से जो खतो किताबत के जरिए आपने कहा कि आपकी गुफ्तगू होती रही है, जी, तो क्या बातचीत होती रही है आप? अगर कोई इंडिया मुझे सुन रहा है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि लुक, वी आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर। यासीन मलिक तिहाड़ जेल इस वक्त मौजूदा दौर में फिर से किसी कयूम राजा को जरूरत है मकबूल भट्ट की तरह यासीन मलिक को भी छुड़ाने की। हम इंडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लुक, ट्राई टू यूज योर विजडम। यासीन मलिक से कुछ सियासी गलतियाँ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूँ आज एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, 3 फरवरी 1984 इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे को बर्मिंघम में अगवा कर लिया जाता है। 5 फरवरी 1984 को उसका कत्ल हो जाता है। इंडियन डिप्लोमेट की अगवा और कत्ल के पीछे जो मुहर्रकात थे या मकसद था, वो था भारतीय जेल में कैद मकबूल भट्ट की फांसी को रुकवाना। इस सारे सिनेरियो में अगवा कुनिंदगान और जो कातिल हैं उनमें एक ऐसे कश्मीरी रहनुमा का नाम सामने आता है जिसको आज हम कयूम राजा के नाम से जानते हैं। वो 22 साल गैर अदालती सज़ा काटते हैं, जिसे हम आज कानूनी ज़ुबान में मावराए अदालत सज़ा जिसे कहते हैं। UK की जेल में गुजारते हैं और बिल आखिर रिहाई पाकर पाकिस्तान पहुंचते हैं 22 सालों के बाद। उन्होंने साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस के साथ साथ जर्नलिज़म और तारीख़ आलम में डिग्रीज़ भी ले रखी हैं। आज के हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो एक किताब लिखी, जिसकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मकबूल भट्ट शहीद की फांसी और महात्रे केस। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो पढ़ने के बाद बहुत से सवालों ने जन्म लिया। उन तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए आज हमने उनसे दरख्वास्त की और वो कश्मीर से चल के हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अब्दुल कयूम राजा साहब, जो कयूम राजा के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से आज के हमारे इस बड़े सेंसिटिव मौजू में, ये समझता हूँ, उसके लिए वक्त निकाला और आज आप तशरीफ़ लाए। नहीं, कोई शुक्रिया नहीं है। कश्मीर के लिए तो हम दुनिया के आखिरी कोने तक भी जाने के लिए तैयार हैं। ये सर आपका कश्मीर हो गया, इस्लाम हो गया, पाकिस्तान, सब के लिए ये आपका जज्बा है कि जो आज भी हमें जी जवान नजर आता है। जी जी अच्छा सर, मैंने किताब पढ़ी आपकी। जी। उस किताब में आपका मौक़िफ़ है कि आप ना तो अगवा कुनिंदगान में शामिल थे और ना ही कातिलों में शामिल थे, जी। लेकिन इसके बावजूद आपके ऊपर केस भी हुआ, आप गिरफ्तार भी हुए और आपने 22 साल जेल भी काटी। जी। अगर आप शामिल नहीं थे तो बरतानवी राज का इंसाफ सारी दुनिया में मशहूर है।
جی آپ انصاف لینے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی، رانا صہیب علی صاحب. بات یہ ہے کہ اس کو مہاترے کو اغوا کیا تھا کشمیر لبریشن آرمی نے، اور کشمیر لبریشن آرمی نے درخواست کی تھی کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سالسی کا کردار ادا کرے. میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ممبر تھا، اوکے. اور اس وقت کے جو انتہائی سرگرم لوگ ہیں ان میں میرا شمار ہوتا تھا. اور گو کہ میں ینگ تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ جو مرکزی جو قیادت تھی اس میں شامل تھا. تو جب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ بھئی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سالسی کا کردار ادا کرے، تو میں پھر راضی ہو گیا. وہاں جا کر مہاترے کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو وہاں سے اسے خط لکھوایا، اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے نام پر اچھا، لکھوا لیا. لکھوا لیا، خط لکھوا لیا تھا. تو مہاترے کی کوئی صحت ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک. تو ہم نے وہ دوسرا آدمی باہر بھیجا اس کی دوائی لینے کے لیے. تو اس نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد فارمیسی سے ہو کر واپس آ جائے گا. یہ سوری، یہ بات آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو اغوا کرنے کے بعد کی؟ بعد کی یعنی اغوا ہو چکا، آپ کے تھا، پاس تھا، اب وہ قید میں تھا یا ہماری، آپ کی قید میں تھا؟ چلے میری قید، مطلب وہ کشمیر جو لبریشن آرمی کشمیر کی قید لبریشن میں، آرمی کی قید ہاں میں تھا. کشمیر لبریشن آرمی کی قید میں تھا وہ. ٹھیک. تو اس وقت جو ہماری آپس میں کشمیر لبریشن آرمی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو بات چیت ہوئی، تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ میں خط لکھوا کر وہاں سے واپس چلا جاؤں گا. آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ آدمی ایک تو تھا نا، وہ جو آدمی ماترے کی دیکھ بھال کے لیے وہاں جو میرے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، ٹھیک. دوسرا آدمی جو کیا تھا اس کی دوائیاں لینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ اس دوائی لے کر اس نے واپس آنا تھا، لیکن وہ واپس آنے کے بجائے وہ چلا گیا اس وقت کے چیئرمین امان اللہ خان کے پاس، چیئرمین JKLF. JKLF. ٹھیک ہے. تو اس نے جا کر JKLF کے چیئرمین کو بتا دیا کہ ہم نے مہاترے کو قید کر رکھا ہے، کڈنیپ کر لیا ہوا، ہاں وہ جی. ہماری اس میں جی قید ہاں، میں ہے. جی ہاں، اور امان اللہ UK میں تھے. UK میں تھے. ٹھیک. جی ہاں. تو وہ آدمی 3 دن تک واپس نہیں آیا، یعنی مہاترے اغوا ہوا 3 تاریخ کو، 3 فروری. 3 فروری کو، 3 4 5 3 دن تک وہ واپس نہیں آیا. ٹھیک، جو دوائیاں لینے گیا تھا. ہاں. اب میرے لیے یہ سوال پیدا ہو گیا، حالانکہ میرا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی برٹش ہوم آفس کے پاس تھا ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے. ٹھیک. تو ظاہر ہے میں کوئی اتنا خطرہ تو مول نہیں لے سکتا تھا کہ اپنا پاسپورٹ جو ہے نا ادھر بھیج کر ادھر جو ہے نا وہ اتنے سنگین کیس میں شامل ہو جاؤں. لیکن وہ بیسیکلی یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی ہوئی، اور وہ آدمی واپس نہیں آیا. اور کہا جاتا ہے، اس نے خود بھی بعد میں تسلیم کیا کہ اس میں جو اصل وجہ وہ امان اللہ خان تھا، اس نے اس کو ادھر روک لیا. جب وہ تیسرے دن واپس آیا تو اس نے کہا جی کہ اس کو یہاں سے نکالنا ہے، مہاترے کو. تو ظاہر ہے میں تھوڑا غصے میں بھی تھا کہ بھائی تم گئے تھے، ہاں واپس آ رہے ہو، یہ وہ، تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا، فی الحال اس کو یہاں سے نکالنا ہے. تو یہ برمنگھم شہر کی بات ہے، وہ جو اس کا قید خانہ تھا وہ برمنگھم شہر کے اندر ہی تھا. ٹھیک. وہاں سے کوئی 40 کلومیٹر یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ایک شہر ہے لیسٹر، تو اس کو ادھر لے گئے. تو وہاں جب اس کو نکالا قید سے باہر کھیت میں، اس نے اس کو گولی مار دی. اچھا، وہ جو دوسرا شخص ہاں تھا جی، وہ JKLF کا تھا یا لبریشن آرمی کا تھا؟ لبریشن آرمی کا تھا وہ. ٹھیک. جو دوائیاں لینے گیا تھا وہ بھی لبریشن آرمی کا لبریشن تھا؟ آرمی کا تھا. جی ٹھیک. جی. ٹھیک. نہیں، وہ دوائیاں لینے والے نے ماری گولی. وہ JKLF کا تھا؟ نہیں، لبریشن آرمی کا تھا. لبریشن آرمی کا ہاں تھا. جی. ٹھیک. تو لبریشن آرمی جو ہے یہ امان اللہ خان نے بنائی تھی. ٹھیک. اس کے تو بہت پہلے. ٹھیک. تو البتہ میں اس کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک. تو پھر وہ آدمی جو ہے نا، وہ جب اس نے یہ دیکھیں ایک آدمی فوری طور پر بندوق نکال کر کسی کو گولی مار دیتا ہے، تو پھر آپ
کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے نہیں. ہوں، لیکن میں نے یہ ہے کہ میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس شخص کو میں روکنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ اب مہاترے جو ہے وہ جو ہماری زبان ہے وہ تو خیر سمجھتا ہی تھا، ٹھیک، لیکن باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے. بالکل، اب باڈی لینگویج سے اگر میں اسے کچھ اشارہ کرتا یہ بھی مجھے خطرہ تھا کہ وہ سمجھ جائے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. ہوں، تو جب میں نے اس کو منع کیا، روکنے کی کوشش کی، تو مہاترے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمیں مجھے گولی مارنے لگے ہیں. تو مہاترے نے جو ہے نا وہ کچھ اندھیرا بھی تھا، 7 بجے کا ٹائم تھا تقریباً شام کو. ٹھیک، تو اب سردیوں میں تو اندھیرا جلدی چھا جاتا ہے. آلموسٹ کو 4-5 بجے کے 5 بجے کے قریب ہاں ہو جی. جاتا ہے. تو اس نے کہا جی کہ مہاترے کو کہ یو سٹ ڈاؤن. تو وہ جب نیچے بیٹھ گیا وہ، ہوں، تو اب وہ میرے خیال میں چونکہ اندھیرے کی وجہ سے جو اس کی بندوق کی نالی ہے نا وہ مہاترے کے ماتھے کے ساتھ لگ گئی، پیشانی کے ساتھ. بالکل سامنے ہے، ہاں جی. تو وہ مہاترے نے پھر جو ہے جھپٹ کر ایسے اس کو پکڑ لیا. بندوق کو پکڑ لیا. تو مہاترے جو تھا نا وہ ڈپلومیٹک جو کمیونٹی ہے وہ جوائن کرنے سے پہلے ہم نے سنا کہ وہ کمانڈو میں رہا ہے انڈین آرمی میں انڈین آرمی میں. ٹھیک ہے. تو وہ 1971 میں جو جنگ ہوئی پاکستان اور جنگ انڈیا کی. ہوئی انڈیا پاکستان کی، تو اس نے وہاں مشرقی پاکستان میں بھی کوئی کردار ادا کیا تھا ٹھیک، کمانڈو کی حیثیت سے. تو وہ بڑا ٹرینڈ شدہ آدمی تھا، ہوں، اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب اس نے مطلب یہ ایک عام بندہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں کر سکتا جیسا اس نے کیا. جیسا اس نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس نے جب جبڑ کر ایسے بندوق جو ہے نا وہ پکڑی، تو اب یہ ہے کہ وہ سارا سین بدل گیا. ہوں، جو میرا غصہ تھا دوسرے بندے پر، اب وہ غصہ جو ہے نا وہ میرے اپنے اور اس کے ڈیفنس پر یعنی آ گیا ہوں، کہ اب جو ہماری پہلی پرائیورٹی ہے وہ خود کو بچانا ہے. ہوں، تو پھر میں نے مہاترے کو پکڑنے کی کوشش کی، اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بندوق کس کے پاس ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اندھیرا تھا. بالکل ٹھیک. تو پھر میں نے جو ہے نا وہ مہاترے کو پکڑا، تو بس اتنے میں یہ ہوا کہ اس آدمی نے اس کو 3 گولیاں مار دی. 3. ہاں. ٹھیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گا چونکہ یہ بھی ایک انسانی عمل ہے، ہوں، ہر بندہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. ہوں، لیکن اگر وہ مہاترے اس وقت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرتا ٹھیک ہے. تو شاید میں اس کا قتل رکوانے میں کامیاب ہو جا مطلب اس بندے کو سمجھانے میں آپ کامیاب ہو ہاں جاتے. کامیاب ہو جاتے. لیکن میں چونکہ ابھی کوشش ہی کر رہا تھا، اس نے جمپ لگا دیا، اس پر حملہ کر دیا. تو حملے کے نتیجے میں یہ ہے کہ پوری جو سچویشن ہے وہ بدل گئی. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جب قتل ہو گیا؟ تو وہاں سے مہاترے کی جو لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، پھر وہیں پہ وہ پڑی رہی ہے، اور آپ اس کے بعد کا کیا آگے کیا ہوا پھر؟ جی باڈی اس کی وہیں پڑی رہی. تو ہم واپس جس کار میں آئے تھے اس کار میں بیٹھ گئے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم وہاں سے نکلے اور ہم واپس ریلوے اسٹیشن پر گئے. ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ اب مجھے معلوم تھا کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ تو ہوم آفس میں ہے، بالکل ٹھیک. اور یہ آنن فنن ایک غیر متوقع صورتحال بن گئی ہے ہمارے لیے. تو اس وقت ظاہر ہے میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اپنے آپوں کو بچانے کی کوشش کرتا. ہوں. تو چونکہ یہ تو سب کچھ ان پلان تھا نا. بالکل ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ سپور آف دی مومنٹ، ہوں، کہ ہم نے سپور آف دی مومنٹ جو فیصلہ ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا. تو میں نے پھر یہ ہے کہ وہاں سے ایک ٹرین لی اور میں کسی اور شہر کی طرف نکل گیا. ٹھیک. اور وہ بندے ان کے پاس تو کار تھی ہوں، اور وہ اپنی کار لے کر کہیں اور چلے گئے. ٹھیک. تو میں روپوش رہا تقریباً 5 فروری سے لے کر 22 فروری تک میں روپوش رہا. ٹھیک. تو اس کے بعد میں چونکہ پیرس میں رہتا تھا ہوں، اور وہاں میں پڑھتا بھی تھا، ہوں، کام بھی کرتا تھا. تو میں جب واپس آ رہا تھا یہی امان اللہ خان نے ہی مجھے کہا جی کہ آپ براستہ ہولی ہیڈ واپس جائیں. ٹھیک. اور اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو قتل کرنے کا جو حکم ہے وہ امان اللہ خان نے دیا ہے. اصل میں میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے یہی آنے لگا تھا کہ یہ مہاترے کو مرڈر کرنے کی جو پلاننگ ہے خاص طور پر یہ کہاں پہ ہوئی جی اور
اور اس میں کون کون شامل تھا؟ اس پلاننگ قتل کرنے کی پلاننگ میں کون جی شامل تھا؟ پہلے میں یہ کلیئر کر لوں کہ جب میں کیوں امان اللہ خان کے مشورے پر چلا، ٹھیک. اس لیے چلا کہ مطلب اس وقت تک جو ہے نا ان کے بارے میں میرے پاس ان کے غلط رول یا نیگیٹو رول کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. آپ کے پاس؟ جی جی میرے پاس نہیں تھی. بالکل ٹھیک. تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ جو مشورہ مجھے دے رہے ہیں وہ خلوص نیت سے دے رہے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ جب جو معلومات انہوں نے دی وہ غلط تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ براستہ اولی ایٹ جائیں گے ہوں. تو جو آئرلینڈ کی اور برطانیہ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، ہوں. تو یہ چونکہ یہاں امیگریشن نہیں ہوتی، ٹھیک. تو جب میں وہاں پر گیا تو وہ پولیس میرا انتظار کر رہی تھی. اس بندرگاہ کے اوپر؟ ہاں جی، بندرگاہ کے اوپر وہاں پر کوئی امیگریشن نہیں ہوتی ہے، یہ بات جو ہے نا، لیکن میرا وہ پولیس انتظار کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھیجنے والا جو شخص ہے امان اللہ، راستہ دکھانے والا بھی امان اللہ کہ جی آپ اس راستے سے جائیں، نکلیں یا آئیں یا واٹ ایور جو بھی تھا، اور جب آپ ان کی بات مان کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آگے پولیس آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. جو میں گیا تھا وہاں برطانیہ کے قانون کے مطابق جو بندہ برٹش نیشنل ہے، جی. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس وقت یہ تھا کہ آپ 6 مہینے کے لیے پوسٹ آفس سے ارجنٹ ٹریول پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے. یورپ میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ پاسپورٹ میں نے بنوایا، اور وہ جو تصاویر میں نے بنوائی وہاں سے، ہمیں تو بخیر ایک ہی تصویر کی ضرورت تھی، لیکن وہ جب فوٹوگرافر بناتا ہے تو وہ 4 نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو تصاویر تھی نا، بیسیکلی وہ جو جس بندے نے مجھے پاسپورٹ دیا، اپنا پاسپورٹ، یعنی میں تو کسی کا پاسپورٹ استعمال کر رہا تھا، اس بندے کے علاوہ اور امان اللہ خان کے علاوہ کسی کے پاس وہ تصاویر نہیں تھی. ٹھیک. تو پولیس کے پاس وہ بلکہ تصویریں میرے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ایک تصویر مانگی پوسٹ آفس والے نے، کہ 2 مانگی، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ تصویر جو مانگی باقی جو بچی وہ اسی کے پاس تھی. تو وہ تصویر پھر اس نے میرے خیال میں امان اللہ خان کو دی. اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں پولیس کے پاس میرے بارے میں ملے تھے، وہ امان اللہ خان کے گھر سے بھی ملے تھے. ٹھیک. اور امان اللہ خان نے اپنے بارے میں جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دیے تھے. میری جو تصاویر ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں، وہ وہاں سے ملی پولیس کو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ابھی میں گرفتار ہی نہیں ہوا تھا، میں روپوش تھا، تو میری تصویر ٹی وی پر آ گئی. اچھا، اشتہار چل گیا ایز اے وانٹیڈ پرسن. ٹھیک. تو یہ میرے لیے پھر بڑی مجبوری بن گئی کہ میں جو ہے نا آگے پیچھے چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا، جس کی وجہ سے میں روپوش رہا. تو جب میں پھر 22 فروری کو ادھر گیا تو وہاں میں گرفتار ہو گیا. 22 فروری 1984 کو جی ہاں، آپ بندرگاہ سے گرفتار ہو جاتے جی ہیں. جی. اچھا، جب گرفتار آپ ہوتے ہیں تو آپ کا گرفتاری کا جو عمل ہے، جی، لائک آپ کو گرفتار کر کے پھر کہاں شفٹ کیا گیا؟ وہاں سے مجھے واپس برمنگھم لایا گیا، چونکہ یہ مہاترے کا جو اغوا کا واقعہ اور قتل کا ہے یہ برمنگھم میں ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے برمنگھم واپس لایا. ٹھیک. جی اور برمنگھم واپس لانے کے بعد پھر گرفتاری کے بعد جی آبویسلی آپ کا ایک عدالت میں کیس شروع ہو گیا، صحیح. ٹرائل چل پڑا. جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ٹرائل کے دوران جیل میں آپ سے جے کے ایل ایف جو ہے وہ رابطے میں رہی، آپ کے ساتھ کوئی گفتگو، ان کی کوئی خط و کتابت یا کچھ اس طرح سے تنظیمی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو حاصل رہی اس دوران؟ جب میں گرفتار ہوا نا تو اس وقت ظاہر میں خود نہیں چاہتا تھا کہ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ رابطہ کروں، ٹھیک. کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ کہانی الٹ ہو گئی ہے. ٹھیک. اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو وہ جو ہے نا اپنا ظاہر ہے پولیس کی کوشش تھی، پولیس کا بلکہ سوال یہ تھا کہ اور کون کون ملوث ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں چونکہ خود جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا فرد تھا، تو میں نے پھر میں بہت ہی مشکل میں تھا. ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا تعلق جموں کشمیر کشمیر لبریشن آرمی سے نہیں ہے، ٹھیک. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے. دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں.
جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں ملوث نہیں ہے. اب مجھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو بچانا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت تو میں خود چاہتا تھا کہ میں کسی سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ رابطہ نہ کروں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ٹرائل چلا بعد میں اس وقت تو مجھے ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی. ٹھیک. لیکن اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو چیئرمین ہیں امان اللہ خان، ان کو سارا پتہ ہی تھا. تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ دوری ہی اختیار کی. مطلب رابطہ کرنے سے انہوں نے کتراتے گئے. جی کتراتے رہے، انہوں نے نہیں رابطہ کیا. نہیں جی. ٹھیک. اچھا سر، ہم یہ بڑی آپ کی سٹوری جو ہے، ہم ابھی تک بھی اس گفتگو میں امان اللہ صاحب کا وہ جو کردار ہے مہاترے کو قتل کرنے کا، جی اس کی وجہ نہیں جان پائے. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کو مارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو بندہ قتل کرنے والا تھا، جی. قتل وہ تو بھاگ گیا تھا. ٹھیک. اور ذرا مجھ پر اتنی پابندیاں تھیں، سیکورٹی تھی. ٹھیک. اور پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک. تو جب کچھ عرصے بعد ملاقات کی صرف 10 منٹ کے لیے اجازت ملی، تو ہفتے میں 10 منٹ، تو وہ کہتے تھے کہ آپ انگلش میں بات کریں. لہٰذا میں ان معاملات کی تہہ میں جانے کے لیے میرے سامنے بہت ساری رکاوٹیں تھیں. لیکن سوال تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیوں آخر یہ آخر ہوا کیوں ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آ گئی. میں نے خود امان اللہ خان سے کہا جی کہ جب ان کو میرے ساتھ ملاقات کی اجازت ملی تو میں نے کہا جی کہ یہ سوال آتے ہیں میرے ذہن میں. تو کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مہاترے کو مقبول بٹ کی جان بخشی کے لیے اغوا کیا گیا. تو اگر مقصد یہ تھا تو پھر اس کو 3 دن کے بعد مروایا کس نے؟ سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے. جی ہاں. تو امان اللہ خان اس سوال کو ڈسکس نہیں کر رہے تھے. اچھا. ہاں. تو مجھے پھر شبہ پڑ گیا. میں نے کہا بھائی اتنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبول بٹ میرا دوست بھی ہے، ہم نے اکٹھے تنظیم بنائی ہے، اس تحریک کا سفر اکٹھے شروع کیا ہے، اور مقبول بٹ جو ہے ظاہر ہے پوری قوم کے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، لیڈر ہیں. تو ان کے جو پھانسی کا معاملہ ہے، جو ان کی رہائی کی کوشش ناکام ہوئی ہے، اس کوشش کو یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ایک تو یہ بات سوال تھا نا، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. ہاں. دوسرا یہ تھا کہ میرا یہ موقف تھا کہ اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے، اتنی بڑی غلطی کرنے والے کا محاسبہ نہیں کریں گے، تو یہ تنظیم جو ہے یہ آگے تنظیم نہیں رہ سکے گی. دو چیزیں تھیں. اس وجہ سے میں نے زور دیا کہ انویسٹیگیشن کی جائے. تو امان اللہ خان اس کو اپوز کیا. پھر میں نے تحریری طور پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کو میں نے تحریری درخواست کی کہ آپ اس کی جو ہے نا انویسٹیگیشن کریں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی لوگوں کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، امان اللہ خان کے بھی تھے. تو ان لوگوں نے چونکہ ظاہر ہے کہ پولیس کی نظر میں جو وہ لوگ جو تھے امان اللہ خان کی مخالفت کرنے والے، پولیس تو خود چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے ملیں، اس لیے کہ وہ پولیس کے ساتھ کھلی ٹلی بات چیت کر رہے تھے. تو پولیس سمجھتی تھی کہ شاید ان کے ذریعے ہمیں کوئی معلومات ملے. تو ان میں سے جب کچھ لوگ مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تو امان اللہ خان نے پھنسایا ہے اور آپ بھی اس کے خلاف بیان دے دیں اور آپ پر جان چھڑائیں. لیکن میرا موقف تھا کہ امان اللہ خان نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس نے اگر کوئی ایسا غلط کام کیا تو کہاں تک وہ ملوث ہے اس میں. پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا ہے. ہاں کہ یا امان اللہ خان کو کسی نے مجبور کیا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے. جی میں ادھر آ رہا ہوں. دوسری جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن امان اللہ خان کا اگر کوئی نیگیٹو رول ہے تو پہلے یہ ہے کہ کیونکہ ہم دونوں بڑے قریب تھے، میں اور امان اللہ خان بہت قریب تھے. وہ بہت ساری جو باتیں ہیں مجھ سے کیا کرتے تھے، مشورہ مجھ سے کیا کرتے تھے جو اور لوگوں سے نہیں کیا کرتے تھے. حالانکہ میں تو ان کے بچوں کی مانند تھا. تو اس لیے جو ہے میں پورا یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں کوئی بات کرنے سے پہلے یہ یقین کر لوں کہ امان اللہ خان نے واقعہ ہی کوئی غلط قدم اٹھایا ہے. تو اس کا طریقہ کار اب یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں سے باتیں کروں. میں نے ڈائریکٹ جو ہے کہ امان اللہ خان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ بات جو ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا رویہ سخت ہو گیا.
تو سخت رویہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر یہ ہمارے درمیان دوریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے وہ پھر سینٹرل، میرے پاس کوئی چوائس نہیں رہی، تو میں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی سینٹرل کمیٹی کے سامنے یہ کیس رکھا۔ ہوں، تو جو امان اللہ خان کے مخالف لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی چھوڑیں جی، آپ اس لمبے چکروں کو میں نہ پڑھیں، آپ مطلب پولیس کو بیان دیں امان اللہ خان کے خلاف کہ یہ سارا کام اس نے کیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ ہوں، ایک تو وہ لوگ تھے، ٹھیک، دوسری طرف یہ ہوا کہ انڈیا سے ایک ٹیم آئی جس کی رہنمائی، جس کی جو ہے نا وہ نمائندگی کیا، میرے خیال میں وہ تھا ہی را کے لوگ تھے، را بیسیکلی جی جی وہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی کوشش کی، اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اب میری سیکورٹی کے حوالے سے بھی وہ فکر مند تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مار دے جا کر اندر، اور جو الزام پھر برٹش گورنمنٹ پر پڑے، تو وہ بھی متعلق تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی اس طرح کے لوگ آئے ہیں، تو میں نے کہا جی کہ میں ان سے نہیں ملوں گا۔ بھائی مجھے کیا پتا ہے کہ وہ باہر جا کر کیا بات کریں گے، کیا بیان دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے جھوٹ ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں نے ان سے جو ملاقات نہیں کرنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انڈائریکٹلی جو ہے برٹش پولیس کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی ہوں گی، لیکن مجھے یہ کہا گیا جی کہ برٹش پولیس نے کہ ہماری معلومات کے مطابق اور انڈین جو موقف ہے اس کے مطابق مہاترے کو قتل جو ہے وہ ISI نے کروایا ہے۔ یہ را کہہ رہی تھی، نہیں، مجھے تو برٹش پولیس کہہ رہی تھی، لیکن ان کو را نے بیسیکلی یہ اس لائن پر لگایا، اس لائن پہ اس لگایا لائن پر جو ہے وہ انہوں نے لگایا کہ کسی طریقے سے قیوم راجہ کی زبان سے یہ نکلوا دیں ہاں کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے یہ ISI نے کروایا ہے۔ ISI نے کروایا، ٹھیک ہے۔ پولیس جو تھی اس کی پھر دو جو ہے نا پوائنٹس پر میرے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت ہوتی رہی۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ پولیس کہہ رہی تھی جیسے، تو یہ دنیا کی ہر پولیس کا یہ کام ہے کہ بھائی اور کون تھا، ٹھیک ہے، اور کون تھا بھائی آپ کے ساتھ، اور کون تھا۔ تو یہ تو کوئی میرے میں کوئی اچھے کی بات نہیں ہے، ایسا تو پولیس کرتی ہے۔ لیکن وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے جی کہ راہ بھی یہ کر رہی ہے کہ یہ ISI کا کام ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ پولیس کو، برٹش پولیس کو میں نے کہا جی کہ دیکھیں انڈیا پاکستان دو بچے ہیں آپ کے، تو یہ جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو اسی طرح الزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی مطلب ہے ایک ہمارے درمیان ایک جوک بھی شروع ہو گیا۔ تو وہ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ بہرحال یہ ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ سالو کرنا ہے، ہم پر بہت پریشر ہے، پولیس کہہ رہی تھی، اور ہماری درخواست ہے کہ آپ ایک شخصیت سے ملیں، برٹش شخصیت سے۔ اچھا، ہاں جی، برٹش شخصیت، ہاں جی، برٹش شخصیت سے۔ ٹھیک، میں نے انہیں پوچھا کہ وہ شخصیت کون ہے، اچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ویری امپورٹنٹ، اوکے، ہی از ویری امپورٹنٹ۔ تو انہوں نے نام تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہی از اے گورنمنٹ آفیشیل۔ تو میں نے انہیں کہا جی وہ کس لیے ملنا چاہتے ہیں، کہ تو انہوں نے مجھے کہا جی انگلش میں کہ اٹ انوالوس لاٹس آف منی اینڈ اٹ انوالوس لاٹس آف سپورٹ۔ تو منی کی بات تو میں فوری سمجھ گیا کیا ہے، رشوت ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سپورٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ لک یو آر اے ینگ مین، یو آر ایجوکیٹڈ، یور ہول لائف از اہیڈ آف یو، اینڈ وی ول پروموٹ یو ایز اے پولیٹیکل فگر۔ UK میں؟ جی، اچھا، وی ول پروموٹ یو ایز اے پولیٹیکل فگر۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یو ہیو ٹو ٹیل اس دا ٹروتھ اینڈ دا ہول ٹروتھ، اوکے، اینڈ گیو اس دا نیم آف ایوری ون انوالوڈ اینڈ ایوری ون ہو پلانڈ اینڈ ایوری ون who is involved in any way, wherever, in whichever way anybody is involved, you have to tell us. And not only that, in future, you have to be our good friend. تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو آپ پورا مجھے خریدنا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی کرنا ہے، صرف یہی نہیں دینا ہے، آئندہ بھی آپ نے ہمارے لیے ہی کام کرنا ہے، آئندہ بھی میں نے ان کے لیے جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت میں ینگ آدمی تھا، میرے اتنے تجربات تو نہیں تھے، لیکن جیسے کہ میں نے تاریخ کے کچھ اوراق پڑھ رکھے تھے،
تو یہ مجھے معلوم تھا ہوں، کہ کس طرح جو ہے نا وہ قوم کو غلام بناتے ہیں، ہوں۔ کس طرح وہ پیسے اور جو ہے نا یہ پیشکشوں کی بنیاد پر لوگوں کو یہ خریدتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو آپ کو آفر تھی جی برٹش گورنمنٹ آفیشل کو سامنے رکھ کے جو آپ کو کی گئی، جی جی کیا وہ واقعی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہی تھی یا اس کے پیچھے بھی بھارت تھا؟ ظاہر ہے بھارت نے تو انہیں بھارت کا تو صرف یہ پریشر تھا نا کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ تعاون حاصل کیا جائے، ٹھیک۔ اور جو ہم آگے چلے ہوں، جو کہہ رہے تھے کہ ان فیوچر ہوں، کہ کوآپریٹ ان فیوچر، تو میں نے سوال تو ان سے نہیں کیا ہے ہوں، اسی وقت فوری طور پر، ہوں۔ لیکن میں اس لائن پر سوچنا شروع کر دیا کہ ان فیوچر کوآپریشن سے ان کی کیا مراد کیا ہے۔ مراد ہے؟ ہوں، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ آپ کو شاید آپ خیر اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ہوں، 1971 کی بات ہے کہ یہ اپنا جب پاکستان آرمی نے بنگلہ دیش میں، جو اب بنگلہ دیش ہے اس وقت مشرقی پاکستان تھا، ہوں۔ تو وہاں ہتھیار ڈالے تھے، جی۔ تو وہاں 3 کشمیریوں نے جذبات میں آ کر، یعنی پاکستان آرمی کو قید میں دیکھ کر، انڈیا کی قید میں دیکھ کر، ہوں، انہوں نے ان کو وہ جذبات میں آ گئے، تو انہوں نے جا کر انڈین ایمبیسی پر حملہ کر دیا، یو کے میں۔ یو کے میں، لنڈن ٹھیک، میں، ٹھیک۔ اور ان میں سے جو ہے نا 2 کو شہید کر دیا تھا۔ ان کے وہ کشمیریوں کو؟ کشمیری وہ میرپور کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، اچھا۔ ان کے جو کبھی آپ کو میرپور جانا ہوا نا، جی، تو ان کو پوچھنا کہ انیف اور بشارت کا مقبرہ کہاں ہے، ٹھیک، تو وہ آپ کو لوگ بتائیں گے، کوئی بھی بتا سکتا ہے، بالکل ٹھیک۔ جسے بھی آپ پوچھیں گے نا وہ بتا دیں گے۔ پاکستان ہر سال جو ہے نا ان کی برسی بھی بناتا ہے اچھا، سرکاری سطح پر۔ ٹھیک۔ تو پولیس نے کہا جی کہ مجھے کہا کہ 13 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا، ہوں، یعنی 84 اور 71 کے درمیان 13 13 سال کا سال وقفہ پہلے۔ تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ 13 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بڑبڑا رہے تھے آپس میں، یہ وہ جو ہے نا برا بلا کہہ رہے تھے جو ہے نا پاکستان کو، کشمیریوں کو، تو ابھی یہ انہوں نے کیا ہے، تو یہ جو کشمیری کمیونٹی ہے یہاں پر، ہوں، وی ول ٹیچ لیسن۔ تو لیسن کس طرح ٹیچ کرنا تھا؟ ہوں، ہمیں نشان عبرت بنا کر۔ ٹھیک۔ لیکن اس وقت ان کی یہ کوشش تھی کہ اس آدمی سے تعاون حاصل کیا جائے کہ ممکن ہے کہ یہ کشمیری کمیونٹی یہاں بڑی اسٹرانگ ہے ہوں، اور آئندہ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، تو پلاننگ ہو تو یہ ہمیں پہلے بتا دے۔ ہاں، تو یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے، برطانیہ کو بھی اور انڈیا کو بھی، کہ مسئلہ کشمیر جو ہے سر دردی بنا ہوا ہے، ہوں، انڈیا کی بھی برطانیہ کی بھی، چونکہ برطانیہ پر بھی وہاں پریشر رہتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ آدمی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ تعاون۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی آفر، جی اور یہ آبویسلی شروع سٹارٹ کے دنوں میں ہی ہاں ہوگی، پہلے اس کے ہفتے میں ہی۔ پہلے ہفتے میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع جی ہو گیا۔ جی لیکن آپ نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، آپ نے آفرز لینے سے بھی انکار کر دیا، تو ظاہر ہے اس کے بعد آگے پھر ٹرائل شروع ہوگا، آپ کا کیس شروع ہو گیا۔ صحیح۔ آپ کی جو جیل کی زندگی ہے، جو آپ نے جیل میں گزاری ہے، وہ کیسی تھی؟ دیکھیں، جیل کی زندگی کا جو سب سے یہ مشکل ترین جو مرحلہ ہوتا ہے، مشکل ترین جو بات ہوتی ہے نا، ہوں، کسی بھی قیدی کو جب قید کیا جائے، بلکہ اگر کسی بندے کو ویسے ہی کمرے میں بند کر دیا جائے، جی، تو اس کی یہی سوچ ہوگی کہ مجھے کب کھولا جائے گا، بالکل ٹھیک، دروازہ کب کھلے گا، میں کب باہر نکلوں گا۔ کب باہر نکلوں گا۔ ہوں، تو ہم بھی یہ سوچتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ٹرائل ہوا، ہوں، ہمیں جیل بھیج دیا گیا اور ہمیں سزا نہیں بتائی گئی۔ اچھا، ہاں، جج نے یہ کہا جی کہ وزیر داخلہ جو ہے اس نے اس کو ایڈوائز کیا ہے کہ لیو دس میٹر ود می، ہوں، تو وہ اس نے کہا جی کہ جج نے کہا کہ وزیر داخلہ آپ کو خط لکھے گا، ہوں، تو وزیر داخلہ نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں لکھیں بھائی کیا ہماری سزا کے بارے میں کچھ لکھیں، ہوں، تو انہوں نے بڑا روکھا سا جواب دیا ہم کو کہ جسٹ سر یور ٹائم اینڈ وی ول ٹیل یو وین اٹ از اپروپریٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں جی، یعنی کہ سزا تو اس نے سنا دی لیکن وہ آپ کو بتائی نہیں۔ نہیں سزا نہیں سنائی تھی، اس نے کہا تھا جی کہ آپ جو یہ ہمیں کو مجرم قرار دیا تھا کہ آپ قتل میں ملوث ہیں۔ ہوں، جو باقی تھے نا کچھ لوگ، 2 اور 3 بندے، ہوں، 3 جو لوگ تھے، 2 تو ملوث تھے ہی نہیں، ان بیچاروں کو ویسے ڈرا دھمکا کر جو ہے نا وہ اقبال جرم کروا لیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اقبال جرم سے یہ ہے کہ کیس ہمارے خلاف بلڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک، ایک بندہ جو تھا وہ
اس میں ملوث تھا، ہوں، صدیق بھٹی نام ہے اس کا، ہوں، وہ اغوا میں ملوث تھا اور کسی چیز میں ملوث نہیں تھا، وہ مرڈر میں ملوث نہیں تھا. نہیں مرڈر میں نہیں تھا وہ. ٹھیک. تو اس نے پھر اقبال جرم کر دیا عدالت کے اندر، اعتراف کر لیا. ہوں، وہ اعتراف کے نتیجے میں بھی جو ہے نا اب کیس جو ہے نا وہ ہمارے خلاف جو ہے شروع نا، ہو گیا، ہاں، مطلب شروع ہو اسٹرانگ گیا. کیس ٹھیک بن ہے، گیا. اسٹرانگ کیس بن گیا. ہوں، تو دو آدمی جو ہے نا ان پر مقدمہ چلایا، ایک میں تھا اور ایک ریاض ملک تھا. ہم دونوں پر مقدمہ چلا اور ہم دونوں کو جو ہے نا قتل کا مجرم اپنا قرار دے کر جیل بھیج دیا، لیکن سزا نہیں بتائی کہ سزا مطلب ہم نے کتنی سزا کاٹنی ہے. ٹھیک. یہ بڑا مشکل بن رہا تھا، مطلب کہ بالکل ہم اندھیرے میں تھے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری سزا کس دن پوری ہونی ہے اور ہم نے کس ڈیٹ کو ہاں چھوٹنا ہے. ہاں، یہ جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. ادروائز یہ ہے کہ اچھا، آپ اسی وجہ سے اس کو غیر عدالتی سزا کہتے ہیں، جیسے ہم ماورائے عدالت سزا کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا اپنی کتاب کے اندر کہ جی یہ جو 22 سال ہیں یہ بیسیکلی ماورائے عدالت ہیں یا ماورائے عدالت سزا ہے یا غیر آئینی غیر عدالتی سزا ہے، یہ آپ اس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں، یہ سزا. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ جب جج نے خفیہ سزا لکھی، ہوں. اپنا میرے لیے اس نے 15 سال لکھی ٹھیک. اور ریاض ملک کے لیے 12 سال لکھی، ٹھیک. لیکن ہمیں نہیں بتایا. اوکے. یہ اس نے جو ہے نا اپنی سجیشن دی کس کو؟ وزیر داخلہ کو. اب وزیر داخلہ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس سزا کو اوپن کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس سزا کو 10 سال مزید بڑھا دیا. کیا وہ قانونی طور پہ بڑھا سکتا تھا؟ نہیں، وہ نہیں بڑھا، وہ نظر ثانی کر سکتا تھا. وہ ٹھیک. مطلب وہاں پر ایک جو ہے نا وہ تھوڑی گنجائش تھی اس چیز کی. ہوں. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نظر ثانی ہوتی ہے وہ قیدی کے حق میں ہوتی ہے ٹھیک. کہ بھائی اگر قیدی کی فیملی ہاں. یا قیدی خود اپنا اپیل کرتا ہے ٹھیک. کہ بھائی میری سزا جو ہے نا یہ زیادہ ہے، تو اس کو کم کر کم دیا کیا جائے. جائے، تو وہ اس کی نظر ثانی کرتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ الٹ ہوا. ہماری سزا کو کم کرنے سے بجائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا ہم کیسے اچھا، نظر ثانی بھی اس نے خود کی؟ وہ بھی خود ہی کی نا. اس نے خود کہا کہ نہیں جی جج نے کم لکھی ہے. تو بیسیکلی یہ پلان یہ تھا کہ تا مرگ ہم کو جیل میں رکھا جائے. اچھا. یہ انڈیا کا اور برطانوی گورنمنٹ کا آپس میں ایک جس کو کہتے ہیں زبانی ایگریمنٹ، گٹھ جوڑ بن گیا گٹھ جوڑ اس بن گیا. کیس کو لے کے خاص ہاں، طور پر. کہ ٹھیک. بھائی کشمیریوں کو یہاں پر ان دونوں کو نشان عبرت بنا کر کشمیریوں کو خائف کرنا ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں یا انڈیا کے خلاف جو جدوجہد ہوتی ہے وہاں پر وہ نہ کریں. وہ نہ کریں. ٹھیک. تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہ وزیر داخلہ نے ان کو تامرگ ہمیں رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن وزیر داخلہ نے یہ کہا جی کہ ہم اگر اس کا اعلان کر دیں گے کہ یہ کبھی جیل سے نہیں نکلیں گے تو یہ پھر ایک سیاسی کمپین بن جائے گی، کمپین شروع ہو جائے گی، انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا. نیشنل ایشو بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ کرتے ہیں کہ ظاہر انگریز جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے پلانر ہیں. تو اس نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ کہیں گے کہ جی اچھا جی 10 سال بعد آپ کی رہائی پر نظر ثانی کریں گے. لیکن میں نے موقف اختیار کیا کہ شاید آپ کو اگر ٹائم ملے تو آپ جانا گوگل پر، تو وہاں قیوم راجہ ان گارڈین وہ آپ لکھنا. تو میں نے گارڈین اخبار کو خط لکھا کہ جیل سے. ہاں، جیل سے. تو میں گارڈین کا آج بھی شکر گزار ہوں کہ گارڈین نے تھرو آؤٹ جو ہے نا میرے اس سوال کی بنیاد پر میری مدد کی. اور سوال میرا یہ تھا کہ what sort of system is this that one person is sentenced 3 times by 3 different institutions for 3 different terms. یعنی جج کچھ اور سزا دیتا ہے، وزیر آگے لارڈ چیف جسٹس کے پاس فائل جاتی ہے تو وہ کچھ اور سزا دیتا ہے. تو لارڈ چیف جسٹس جو مطلب جوڈیشری کا ہیڈ ہے اس کو بھی اپنا اوور رول کر کے وزیر داخلہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں تھا مطلب 10 سال، یعنی میں جب 25 سال سزا بھگت چکوں گا پھر وہ نظر ثانی کریں گے. یہ نہیں کہ بری کریں گے، وہ پھر اس 25 سال بعد نظر ثانی کریں گے. ٹھیک. تو یہ مجھے یہ تب پتہ چلا جب میں نے وزیر داخلہ کو موقف یہ ماننے سے انکار کر دیا جی کہ یہ اس کی سوابدید ہے سزا بتانا یا نہ بتانا. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اس کو چیلنج کر دیا لنڈن ہائی کورٹ میں. تو لنڈن ہائی کورٹ نے 8 دسمبر 1994 کو یہ میری پیٹیشن کی سماعت کی
اور 16 دسمبر 1994 کو فیصلہ دیا اس بینچ نے کہ جو وزیر داخلہ ہے اس نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے، غیر آئینی کام ہے۔ ہاں غیر آئینی ہے، ہماری سزاؤں کو کالا دم قرار دے دیا، ہوں، لیکن بری ہمیں پھر بھی نہیں کیا۔ اچھا۔ وہ بری نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم مزید مطلب 2 سال اسٹرگل کرتے رہے۔ ہوں، تو جب نہیں بری کیا گیا ہم کو، تو ہم دوبارہ پھر وہاں ہم لکی تھے کہ اس وقت برطانیہ یورپین یونین کا ممبر تھا، ٹھیک، تو ہم اس کو یورپین کورٹ میں لے گئے۔ اچھا، تو یورپین کورٹ نے تھینکسفلی ہم کو، میرے دوسرے دوست کو، ریاض کو تقریباً 19 سال بعد بری کیا، اور مجھے تقریباً 22 سال بعد۔ تو یہ جو یورپین کورٹ، لندن ہائی کورٹ میں یہ جو کیس آپ کے چلے، تو یہ سپورٹ کون کرتا تھا آپ کو؟ ہاں، یہ جو سپورٹ ہے نا کسی کشمیری کمیونٹی نے بھی کی ہے، ٹھیک، مالی لحاظ سے، ہوں، اور کچھ تو ویسے یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کا ایک شعبہ ہے لیگل ایڈ، ٹھیک، سوری لیگل ایڈ کا ایک باقاعدہ بڑا مضبوط شعبہ ہے۔ ہوں، تو آپ لیگل ایڈ بورڈ سے بھی یہ مدد لے سکتے ہیں۔ ہوں، تو میں نے جب لارڈ چیف جسٹس کو لکھا تھا، چونکہ جب برٹش جج نے مجھے کوئی سزا دی تو اس وقت یہ جو ہماری لیگل ایڈ ہے یہ بھی بند کر دی، ٹھیک، لہٰذا ظاہر ہے مفت تو ہمیں کوئی وکیل پھر نہیں آتا تھا ملنے نہیں کے آ لیے، سکتا۔ ٹھیک ہے، جس بہت بڑا مہنگا کیس تھا، ہوں، بہت پیسے لگتے تھے۔ تو وہاں رہتے تھے آئرش قیدی، اچھا، جیلوں میں تھے نا وہ بھی برطانیہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ایک حصے کے لیے۔ ہوں، تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے پھر ایک وکیل کا انتظام کیا۔ ٹھیک، وہ جب وکیل مجھے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اسے مذاق میں کہا کہ شاید ایک وقت آئے گا تو تم ہیرو بن جاؤ گے جب مجھے بری کرواؤ گے، لیکن فی الحال میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں۔ تو وہ مسکرایا، ینگ آدمی تھا، میرے خیال میں کوئی 30-35 سال کا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈونٹ وری، آئی ول ڈو مائی لیول بیسٹ فار یو۔ ٹھیک، تو اس نے میرا مفت کیس لڑا۔ پہلا بات میں نے یہ کی کہ اس کو میں نے خط دیا لارڈ چیف جسٹس کے نام۔ تو لارڈ چیف جسٹس صاحب کو میں نے یہ لکھا کہ آئی ایم اے جوڈیشل پریزنر، ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا جوڈیشل سینٹینس، اوکے، اینڈ یو آر ہیڈ آف دا جوڈیشری، ہوں، اینڈ دس از مائی رائٹ ٹو آسک یو ہوں، ٹو ٹیل می ہاؤ لانگ آئی ایم سرونگ۔ ٹھیک، تو وہ پھر جو ہے نا اس نے، میں شکر گزار ہوں اس لارڈ چیف جسٹس کا، جو پاکستان کے ججز ہیں، اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہے ہاں، تو میں ان کی توجہ میں لاؤں گا کہ کیا اگر آپ کو کوئی ایک قیدی خط لکھے، تو کیا آپ اس پہ ایکشن لیں کیا گے؟ آپ جواب اسے دینا گوارا کریں گے؟ ہوں، لیکن اس لارڈ چیف جسٹس نے مجھے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ 1000 الفاظ پر مشتمل سمری لکھیں اپنے کیس کی۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی قانونی جان ہے ہوں، تو I will allow you the unlimited ہوں، legal aid اوکے، to hire a lawyer۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، چیف جسٹس نے کہا، ہاں لارڈ چیف جسٹس نے کہا۔ ٹھیک، پھر وہ دوبارہ وکیل مجھے ملنے کے لیے آیا، ہوں، میں نے وہ خط اس کو دیا، ہاں، اس نے لارڈ چیف جسٹس کو بھیجا۔ ہوں، تو لارڈ چیف جسٹس نے پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کیس بنتا ہے، ہوں، اور آپ کو جو ہے نا وہ ایک فارم بھی مجھے بھیجا کہ ایک یہ فل کر کے آپ لیگل ایڈ بورڈ کو بھیجیں۔ اور میں نے پھر کیا کیا وہ کہ لارڈ چیف جسٹس کا خط بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہی لگا اس کے دیا، ساتھ نتھی کیا اور اس کو بھیجا، مجھے لیگل ایڈ مل گئی۔ پھر میرا کیس جو ہے نا وہ آگے چلنا شروع ہو گیا، پھر میرے دوسرے ساتھی کا بھی ساتھ ہوا جو ہے نا کیس چلنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ہمارا کیس عدالت میں گیا، لیکن مختلف مرحلے آئے ہوں، جہاں جو ہے نا وہ لیگل ایڈ بند بھی ہوتی رہی۔ ٹھیک، ظاہر ہے حکومتوں کے آپس کے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، نہیں، مفادات کے علاوہ یہ ہے کہ ان میں یعنی انٹرفیئرنس کے ان کے راستے ہوتے ہیں، ہوں، تو وہ انٹرفیئر تو کرتے تھے ہوں، جب وہ دیکھتے تھے کہ ابھی یہ کیس جو ہے وہ آگے پروگرس کر رہا ہے، ہاں، تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا بہانہ کر کے جو ہے نا روک دیتے تھے اس کو، روک دیتے تھے۔ ہوں، تو اس وقت جو ہے نا اس کیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، خاص کر آخری مرحلے پر، تو وہ کشمیری کمیونٹی نے جو ہے نا کچھ سپورٹ کی میری۔ ہوں، باقی جہاں تک سیاسی سپورٹ کی بات ہے تو وہ ایک وقت تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی ہمارا ہمدرد پاکستانی ایمبیسی سے
یا کشمیری کمیونٹی سے یا یہاں سے جو لوگ وہاں سیاسی جاتے آپ کو تھے، پتہ ہے کہ یہ ہر چند ہفتوں بعد ان میں سے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ہوتا جاتا ہے۔ ہی رہتا ہے۔ تو جب یہ جاتے تھے تو ہمارے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ان جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کے لیے کچھ کریں۔ ہوں، تو یہ کہتے تھے کہ یار انہوں نے قتل تو کیا ہوا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ٹالنے والی بات تھی، ہوں، حالانکہ سب کو پتہ تھا، پریس میں بھی یہ آیا تھا کہ جی بلکہ جب ہم کو جس دن جج نے ٹرائل ختم کر کے جیل میں بھیجا ہوں، تو اس وقت جو پولیس چیف تھا ہوں، اس نے پریس کانفرنس کی، ہوں، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ دا گن مین از اسٹل ایٹ لارج، اچھا، ٹھیک ہے، ہوں، گن مین کی ابھی بھی تلاش ہے۔ ہاں، اور بی بی سی جو ہے اس نے جب میرا بیان سنا وٹنس باکس میں، ہوں، تو بی بی سی نے کہا کہ دا رانگ مین چارج ود مرڈر، اوکے، یعنی میرا جو اتنا اسٹرانگ کیس تھا، ہوں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کو اصل قاتل مل نہیں رہا تھا، تو وہ پھر مجبوراً ان کو آپ کو رگڑنا اور پڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے تعاون نہیں کیا نہ تو بندے پکڑوانے میں اور نہ آئی ایس آئی کو پکڑوانے میں ٹھیک ہے نہ نا۔ آپ راہ سے ملے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ میرے خلاف ہو گئی، ٹھیک، تو مجھے سخت سے زیادہ جو پابندیاں تھیں نا وہ مجھ پر تھی، وہ اسی وجہ سے ہی، تعاون نہ کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے کھانے کے لیے بھی بڑا پرابلم ہوتا رہا ہے آپ کو شروع سٹارٹ میں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے لیے اسپیشل کھانا بنتا رہا ہے، حلال کھانا، حلال فوڈ جسے کہتے ہیں، یا وہ کیا سین تھا؟ ہاں، وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمارے اچھا، ساتھ شیئر پہلے کریں۔ دن جب میں گیا وہاں جیل میں تو وہ سین یہ تھا کہ یعنی کچھ بہت ہی غیر متوقع باتیں تھیں۔ ہم مسلمان ہیں ہوں، تو ہم تو یعنی کسی بھی بندے کے سامنے جو ہے نا وہ برہنہ نہیں ہوتے، ہوں، کپڑے نہیں اتارتے ہیں۔ ہوں، تو جب ہمیں گیٹ سے اندر کیا گیا تو سب سے پہلا حکم ملا کہ کپڑے اتاریں۔ ٹھیک، تو میں نے انہیں کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی سوال ہم سے نہیں کرتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں سوال۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں نے انہیں جوک میں کہا کہ ٹوڈے یو گاٹ اے مین ہوں، who will ask you the question as well۔ ہوں، تو اس نے مجھے کہا we will see it، ٹھیک ہے۔ ہوں، تو بعد میں اس نے کیا کیا جی کہ مجھے ایسے تولیہ پھینکا اور کہا جی کہ آپ یہ کپڑے اتاریں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کپڑے اتاریں، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جیل کا جو یونیفارم ہے نا وہ میرے منہ پر ایسے پھینکا، اچھا، یہ جو پٹ اٹ آن۔ ہوں، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے اتاروں اور ان کا یونیفارم اور ان کا پہنیں۔ یونیفارم پہنوں، لیکن وہ جس انداز سے وہ کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہاں دائیں بائیں بے شمار لوگ تھے وہاں، یعنی سیکورٹی والے تھے، ہوں، ہوں، تو میں پھر نہیں کپڑے اتارے میں نے ان کے سامنے، تو میں نے ایسے تولیہ پھر باندھ کے نا، ہوں، تو یہ ہے کہ میں نے پھر کپڑے بدلے۔ تو جب میں اوپر جب میں گیا اس کو بولتے ہیں ڈی بلاک، آج بھی مجھے یاد ہے۔ ڈی بلاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائی سیکورٹی ونگ تھا ٹھیک، جس میں صرف 14 قیدیوں کو رکھ سکتے تھے۔ ٹھیک، ویسے اس جیل کے اندر جو ہے نا وہ تو میرے خیال میں کوئی 2-2.5 ہزار قیدی تھے ہوں تھے، گے، ٹھیک ہے، لیکن اس بلاک میں 14 لیکن تھے۔ اس بلاک میں 14 تھے، اور وہ 14 جو ہے نا انتہائی جن کو گورنمنٹ اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہے نا ہوں، سیاسی طور پر، وہ تھے۔ اس میں زیادہ آئرش تھے ہوں، اور 2 ہم تھے، تو کوئی ایک شاید سکھ تھا۔ ہوں، تو جب میں وہاں گیا تو گڑیاں تو ہم سے انہوں نے لے لی، ہوں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹائم کیا ہے، دن ہے یا رات ہے۔ بالکل ٹھیک، تو دروازہ کھلا تو سیکورٹی والے آئے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کتا تھا، ہوں، تو جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا جو کہ کہیں ہم نہ ان پر حملہ کر دیں۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ کم آن ٹیک یور ٹی۔ ہوں، اب وہ ٹی کو شام کا کھانا بولتے ہیں جیل کے اندر، اچھا، تو ہم ٹی کو تو ٹی بولتے ہیں۔ ہم تو چائے کا، ہم ہاں سمجھتے، ہم نے ہاں سمجھا کہ جی، چائے کے لیے میں تو بلایا۔ میں جب اس کے کہا، میں جب وہ کپ لے کر اس کے پیچھے گیا، سیکورٹی والے کے ساتھ گیا، اس کو میں نے فالو کیا، تو وہاں ہاٹ پلیٹ تھی جس کے جو ہے نا اپوزٹ وہ اس کے پیچھے جو کھانا برتانے والے تھے نا، اپنا دینے والے، ہاں ڈسٹریبیوٹ دینے کرنے والے، والے۔ وہ کھڑے تھے، تو وہ پھر میں نے ظاہر دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھانا دے رہے ہیں۔ ہوں، تو اس نے لیکن مجھے وہ کھانا نظر نہیں آ رہا تھا، ہوں، میرا ہوتا کہ شاید چائے دے رہے ہیں۔ اچھا، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کہتا کہ برنگ یور پلیٹ، ہوں، میں نے اسے کہا کہ ڈو یو گیو فوڈ آن دا پلیٹ، نہیں میں ڈو یو گیو ٹی آن دا پلیٹ، ہوں،
کیونکہ اس نے ٹی جو کہا تھا ہاں تو اس نے مجھے کہا کہ ڈونٹ ٹاک نان سینس، گو اینڈ گیٹ یور پلیٹ. وہ اچھا دوسرا آفیسر وہ مجھے اندر لے گیا تو اس نے مجھے وہ پلاسٹک پلیٹ اٹھا کر دی کہ یہ لو. ہوں جب وہ لے کر آیا نا تو وہ تو غصے میں تھا جو کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، تو میں نے تو ایسے جو ہے نا مطلب ہلکا سا جو ہے نا اسے پکڑا ہوا تھا پلیٹ کو. تو اس نے وہ ایک اس کو پائی بولتے ہیں، ہوں تو اس نے جو ہے نا وہ اٹھا کر ایسے پھینکی نا اس کے پلیٹ کے اوپر، تو پلیٹ جا کر اس کے پاؤں میں گری. اس کے اپنے پاؤں ہاں پہ. ہوں اس کے پاؤں پر گری تو اسے غصہ آ گیا کہ تم نے جو ہے نا وہ میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں، یو اسپوائل مائی ڈریس. میں کہا یو اسپوائل یور سیلف. ٹھیک ہے نا، تو ہماری آرگومنٹ شروع ہو گئی. وہ میرے ساتھ رویہ بڑا سخت ہو گیا کہ یہ بندہ جواب دیتا ہے آگے سے. ہوں تو اس رات کو پھر میں بھوکا رہا ہوں کیونکہ کھانا تو میرا گر گیا. گر گیا. تو مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹائم کیا ہو گیا. تو میں پھر جب رات کو مجھے بھوک لگی تو میں نے بیل دبائی. اب وہ کھولتے نہیں تھے، ان کو یہ آرڈر تھا کہ کھانا دینے کے بعد وہ ہم کو کھولتے نہیں تھے. دن کو صرف ایک دفعہ ہمیں کھولتے تھے، صرف وہ کھانے کے لیے یا وہ صبح ناشتے کے لیے. جو ہماری ٹوائلٹ تھی وہ اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک بالٹی دی ہوئی تھی. تو یہ بڑی مشکل سی لائف تھی. تو میں پھر انہوں نے ایسا کیا کہ بھائی میں جب کھانا مانگا تو میں کہا میں کہ ویئر از مائی فوڈ. تو اس نے کہا کہ یور فوڈ از آؤٹ دیئر. جو آپ گرائے ہو. یور فوڈ از آؤٹ دیئر. تو بس یہ پہلے دن کا کھانا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کھانا بھی یہ تو خیر مجھے پتہ ہی تھا نا کہ ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو پائی تھی نا اس میں سبزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ وہاں ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا گورنر گڈوین. تو یہ جو ہوتی ہے نا جیل والے، یہ زبان بہت گندی استعمال کرتے ہیں، بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں. تو ہم کو تو جان بوجھ کر وہ پرووک کرتے تھے کہ ہم ان کو گالی دیں، یہ آگے سے ہم کو گالی دیں. بالکل ایسا. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ دیکھیں کہ ہم اریت پسند ہیں اور ہم نے اریت پسندوں والا معیار رکھنا ہے، بالکل اخلاقی معیار. ہم نے اگر یہ بکواس کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں تو ان کو دینے دیں، ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے. لیکن جب وہ بہت ہی زیادہ کوئی کرتے تھے نا تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کے ساتھ بات کرنا ہی بند کر دیا. تو وہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ایک دن میرے سر کے نیچے سے اتنا جو ہے نا پرچہ آیا، تو اس پر لکھا تھا کہ جی او ڈی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی او ڈی کیا ہے. تو صبح گورنر پر یہ لازم تھا کہ وہ صبح 8:30-9 بجے کے درمیان آ کر وہ ہمیں دیکھے، چیک کرے، اور ہماری اپنی وجہ سے بھی کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ کوئی سیکورٹی تو نہیں بریچ ہوئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ جب صبح آیا نا تو مجھے کہتا ہے کہ یو آر آن جی او ڈی. میں کہا واٹ دا ہیل از دیٹ. کہتا اٹس اے گڈ آرڈر اینڈ ڈسپلن. اچھا. تو یو ہیو بروکن دا ڈسپلن. میں کیا وہ کون سا ڈسپلن میں نے توڑا ہے. کہتا ہے کہ تم میرے آفیسر سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا بات تو میں کرتا ہوں. کہتے نہیں ناٹ انف. تو لڑنا کیوں نہیں دو. اچھا میں چونکہ اسی طرح جس طرح میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا اسی طرح اس کے ساتھ ہوئی تو ظاہر ہے یہ مذاق میں بدل گئی. میں نے اسے کہا کہ لک یور آفیسرز آر ویری اسمارٹ. میں لک دا یونیفارم، ہر مجسٹس یونیفارم. وہ ہر مجسٹی بولتے ہیں نا کوئین کو، کوئین تھی نا اس وقت سربراہ اسٹیٹ کی، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہر مجسٹی. تو میں نے کہا کہ لک دی ہر مجسٹس یونیفارم از ویری گڈ اینڈ لک ویری اسمارٹ. میں کہنا یس مائی آفیسرز آر ویری اسمارٹ. میں کہا یس بٹ انٹل دے کیپ دیئر ماؤتھ شٹ. ایز سون ایز دے اوپن دیئر ماؤتھ the old smartness disappear in the air. What are you saying? میں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں. وہ ایسے دائیں بائیں آفیسروں کی طرف دیکھنے لگا تو آفیسر جو ہے وہ ککڑ بن گئے ایسے. اس نے کہا کہ بھائی یہ آدمی تو بہت باتیں کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے بارے میں اس طرح بتا رہا ہے. اچھا اس گورنر نے یہ کیا کہ مجھے کہا اوکے لیو اٹ ود می. تو اچانک جو ہے نا دوسرے دن ایک سکھ ہیڈ ماسٹر آ گیا میرا انٹرویو کرنے کے لیے. اچھا. تو وہ اس نے جب مجھے تعارف کرایا کہتا جی میں ہیڈ ماسٹر ہوں اور میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے.
تو میں نے کہا انٹرویو تو جرنلسٹ کرتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کہاں سے آ گیا؟ ماسٹر کے لیے ہے انٹرویو کرنے کے لیے. ہوں، تو وہ مجھے بتا نہیں رہا تھا کہ اندر کی کہانی کیا ہے. ہوں، تو مجھے کہا اٹس گڈ فار یو، مجھے اتنا اس نے کہا کہ اٹ از گڈ فار یو. ٹھیک. تو جب اس نے مجھے پوچھی تو اس نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ جو راجا ہے یہ تمہارا اصلی نام ہے یا تمہارا. ہاں کو لقب شوقت دیا ہاں ہوا ہے. جی جی. میں نے کہا نہیں یہ خاندانی نام ہے. ہوں، مجھے اس نے پوچھا کہ تم کہاں کہاں پڑھے ہو، تعلیم کہاں پائی ہے. ہوں، تو سب کچھ میں نے اس کو جب بتایا تو اس نے پھر وہ لکھتا رہا. ٹھیک. تو مجھے اس نے کہا جی کہ پہلے وہ باہر نکل گیا، اس نے کہا جی کہ وہ رپورٹ پیش کرے گا گورنر کو، تو گورنر جو ہے وہ مجھے ملے گا. ٹھیک. تو جب باہر نکل گیا اسے شاید کوئی ہمدردی پیدا ہو گئی میرے ساتھ انٹرویو کے بعد. ہاں جی. ہوں، تو اس نے پھر مجھے کہا کم اینڈ فالو می. ہوں. وہ مجھے ساتھ لے گیا. تو جو اس ونگ کا جس میں یہاں ہمیں رکھا قید ہوا تھے. تھا ہاں. قید تھے، اس کے جو انچارج تھا نا اس کے پاس مجھے لے گیا. ہوں، تو اس نے کہنے لگا کہ لک مسٹر راجا از این ایجوکیٹڈ مین اینڈ فرام گڈ فیملی. ہی از ناٹ اے پروفیشنل کریمنل. ہوں. تب مجھے چلا کہ یہ بیسیکلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میں گندی زبان کیوں نہیں استعمال کرتا، ان کے ساتھ ان جیسا ہی رویہ کیوں نہیں ان استعمال جیسا کرتا. رویہ میرا کیوں نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ کیا ہوا کہ پھر بعد میں گورنر مجھے ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ ناؤ وی نو ہو یو آر. ہوں، یہ بات اس نے مجھے کہی تو اس نے کوئی ایسی انسٹرکشن لکھی وہاں انسٹرکشن بک میں سیکورٹی کے لیے اور جو لوگ ہمارے وہاں پہ میں موجود ہوتے تھے کہ کبھی کسی نے مجھے برا بلا نہیں کہا اس کے بعد. اس کے بعد. صحیح. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنر واقعی کوئی خاندانی آدمی تھا. مطلب جس نے یہ آپ کی ہاں جی. بیسیکلی جان جو ہے وہ جی چلائی. سکون میں کی ہاں جی. وہ ساری. جی اچھا ہم آپ کی رہائی کی طرف تو آتے ہیں جی لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو سارا سینیریو ہوا جی جس شخص کی خاطر آپ 22 سال جیل میں رہے، جی مقبول بٹ جی خاص طور پہ جسے ہم جانتے ہیں شہید جو ہیں، آپ کا ان کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا جی نمبر 1، نمبر 2 جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو جوائن کرنا یا اس تحریک میں حصہ لینے کا جو آپ کا ایک سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کیا کبھی مقبول بٹ سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ مقبول بٹ شہید کے ساتھ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، خط و کتابت ہوئی ہے. اور یہ اس وقت شروع ہوئی جب میں جرمنی میں تھا ہوں، اور اس وقت جو ذرائع ابلاغ کا جو سلسلہ بڑا محدود تھا. ہوں، تو جرمنی میں ایک اخبار آیا کرتا تھا اخبار وطن. ٹھیک. تو اس کا جو ایڈیٹر تھے وہ مظفر آباد کے چناری کے رہنے والے تھے علی کیانی. ہوں، اور میں ان کا نام کبھی نہیں بول سکتا اور جب میری کبھی گفتگو ہوتی ہے تو میں ان کا نام مس بھی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک. علی کیانی صاحب کا انہوں نے انٹرویو شیئر کیا مقبول بٹ شہید کی بیٹی کا جس کا نام تھا لبنہ بٹ. ٹھیک. اس وقت وہ 14 سال کی تھی یا جس شاید وقت 16 سال کی تھی جب میں نے پڑھا. جب آپ نے پڑھا. اس نے کہا جی کہ اس انٹرویو کا جو ہیڈ لائن تھی نا وہ بھی آپ ہی کی طرح ایک اچھے جرنلسٹ تھے، ہوں، انسانی ہمدردی رکھتے تھے. تو انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی نا وہ یہ تھی کہ کشمیری میرے ابو کی جان بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی سوال تھا اس سوال تھا بچی کا. ٹھیک ہے. نیچے اس کا انٹرویو تھا، اس کی تصویر بھی تھی، بڑی معصوم سا چہرہ تھا. تو وہ جب میں نے پڑھا نا تو میں نے پھر اس لائنوں پر سوچنا شروع کر دیا. میں نے پھر کچھ معلومات حاصل کی مقبول بٹ کے بارے میں. ویسے نام تو میں نے سنا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. تو دوسرا یہ بھی ہے چونکہ میں کھوئی رٹا سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے. تو جو سیز فائر لائن ہے وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے، بالکل ہم ٹھیک. تو گن پوائنٹ پر ہیں. ہوں، وہ اگر وہاں سے فائر کریں تو وہ ہاں لگ بھی سکتے ہیں اور لگتے بھی ہیں، لوگ مرتے بھی ہیں وہاں پر، شہید ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مسئلہ کشمیر سے متاثر تو ہم تھے. ہوں، اور یوں بھی جو ہمارا خاندان تھا وہ مطلب آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں ایکٹیو تھے. ایکٹیو تھے. لیکن میں اس پاور پالیٹکس میں نہیں تھا ہوں، جس کی وجہ سے میں کوئی ادھر انوالو نہیں تھا. ہوں، تو جب یہ معاملہ آیا ایک انسان کی زندگی کا، ہوں، اور وہ انسان جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی لیکن اس کی حب الوطنی اور آزادی سے محبت اور اپنے لوگوں سے محبت دوبارہ اس کو وہاں لے گئی. ٹھیک. یعنی مقبول بٹ شہید کو 66 میں پھانسی کی سزا ہوئی. وہ بہت ینگ آدمی تھے، وہ بھی پروفیشنل صحافی تھے، ہوں، لا بھی انہوں نے کیا ہوا تھا.
تو وہ جب ادھر گئے ان کو سزا ہوئی، وہ ینگ تھے، پھر 68 میں 2 سال بعد جب ان کو سزا پھانسی کی ہوئی تو وہاں سے وہ فرار ہو گئے، جیل سے فرار ہو کے آ گئے۔ یہاں جب آئے آزاد کشمیر میں تو یہاں بھی ان کے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو تحریک ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہے، تو وہ دوبارہ پھر ایک دو ساتھی اور ساتھ لے کر وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے۔ تو میں نے سوچا جی کہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب اتنا بڑا رسک لے کر، اس کو پتہ ہے کہ میں وہ پھانسی کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ گئے، ہاں گئے، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں نے پھر وہاں پر ظاہر کوئی عسکری کام تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے سیاسی اور سفارتی وہاں مہم شروع کی۔ تو میں ان دنوں میں لنگوا راما اسکول ہے ایک جرمن لینگویج کا، تو میں اس میں جایا کرتا تھا۔ تو وہاں کچھ میرے دوست تھے، میں نے ان سے بھی بات کی، تو ہم گئے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس۔ تو وہاں پر جو ہے نا کوئی ایک دو جو اچھے لوگ ہمیں ملے، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا۔ تو پھر ہم نے وہاں جو جرمن میں بشپ تھا، چونکہ بشپ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے وہاں شاید ہمارے مفتی سے بھی بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کا، ان کا ایک اپنا سٹرکچر ہے، بالکل پاور سٹرکچر۔ تو وہ پھر ان سے ہم نے اپیل کی، پھر وہ ایمنسٹی کے ذریعے وہاں پر جو کچھ پارلیمنٹرینس ہیں جرمن کے، ان سے ہم نے اپیل کی، ان کو بھی کہا کہ چونکہ جرمن بھی تقسیم تھا، تو ہم نے اس طرح کا جو ہے نا ایک کمپیشنیٹ جو ہے نا بنیادی پر اسٹانس لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جس طرح آپ کا ملک تقسیم ہے اسی طرح ہمارا بھی ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو انہوں نے سنوائی ہوئی ہماری کسی حد تک، تو ہم نے اتنے میں پھر یہ ہے کہ امان اللہ خان کو پتہ چلا، تو امان اللہ خان جو ہے نا وہ جرمنی میں آئے ہمیں ملنے کے لیے۔ ہم نے ایک پروگرام بھی ان کو اعزاز میں کیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ باضابطہ طور پر جو ہے نا وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو جوائن کریں۔ مجھے وہاں صدر بنایا گیا، تو پھر اس طرح جو ہے نا میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں شامل ہوا۔ تو مقبول بٹ صاحب سے جو خط و کتابت کے ذریعے آپ نے کہا کہ آپ کی گفتگو ہوتی رہی ہے، جی تو کیا بات چیت ہوتی رہی ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ ظاہر ہے وہ جیل میں تھے، تو پھر جیل میں تو قیدی کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر بات تو وہ نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو تھی وہ خیر خیریت کے حوالے سے تھی۔ ان کے لیٹرز جو تھے وہ بڑے انسپائرنگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ماہر اردو تھے، تو ان کی جو تحریر ہے نا مطلب بہت معیاری ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جو ہے نا اپنے انداز میں بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ کوئی ایسی بات ان کی کہ جو آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نہ تو کر سکا ہے مقبول بٹ سے پہلے، اور نہ ہی کوئی آج تک مقبول بٹ کے بعد کر سکا ہے ان خطوں میں جو آپ کو موصول ہوتے رہے؟ مثلا ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ غبار ہی غبار کی باوجودگی، غبار ہی غبار کی باوجود ہم نا امید نہیں ہیں، غبار ہی غبار کے باوجود ہم نا امید نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا مطلب ایک بہت کسی کو حوصلہ دینے والی بات تھی۔ تو آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی۔ دوسری بات یہ رکھی کہ جب میں گرفتار ہوا تو میری والدہ کی طرف سے خط گیا، تو اس میں لکھا تھا والدہ نے کہ بیٹا ہمیں معلوم ہے کہ برطانیہ بہت بڑی سیاسی طاقت ہے، لیکن اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اچھا، تو لہٰذا ٹینشن نہیں لینی، عزت دے نال جیل کٹو۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا سر، 17 مئی 2005 کو آپ کا رہائی ہوتی ہے، آپ پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو رہائی ہے یہ پیورلی جو آپ نے پیچھے ذکر کیا ہے یہ یورپی یونین کے اس کے بل بوتے پر ہوئی ہے یا پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی کردار اس میں ادا کیا تھا؟ یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا 2009 میں، جب مجھے آپ کی لاہور بار میں خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ ٹھیک، اس وقت لارڈ آپ کا جو چیف جسٹس ہیں چودھری افتخار چودھری اور مشرف کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ جی جی جی۔ تو وہاں مجھے انہوں نے کہا پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ نے ادھر اکیلے جنگ لڑی ہے بڑی طاقتور ملک کے حکومت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، تو ہمیں بھی کوئی گر بتائیں، ٹھیک ہے، گر بتائیں، ہمیں بھی کوئی گر بتائیں، ٹھیک ہے۔
آپ کو پتہ ہے لوہری ہے جو لوہریوں کا اپنا ایک مزاج ہے، مزاج ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ہاں. تو وہ پھر انہوں نے لوہری کے انداز میں مجھے پوچھا کہ کوئی بتائیں، تو میں نے وہ سوال تو پہلے انہوں نے کیا تھا، تقریر تو میں نے بعد میں کی. بعد میں. تو یہ سوال ان کا میرے ذہن میں تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں ادھر ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. جب مجھے کسی نے پوچھا نا تو میں نے کہا میں ادھر ہی خطاب میں بتاؤں گا. تو میں نے انہیں کہا جی کہ جب مشرف نے ایک حکم دیا آپ کے چیف جسٹس کو، تو اس نے نو کہہ دیا، تو آپ نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا. اسی طرح جب میں جیل میں تھا تو مجھے کہتے تھے کہ باقی لوگوں نے اقبال جرم کیا ہے، تم بھی کرو. تو میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. وہ میرے ساتھی ریاض ملک نے بھی اقبال جرم نہیں کیا تھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ مجھ پر تھا کہ اگر یہ آدمی بریک ڈاؤن ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے گا، تو وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھی کہ میں نے کہا تھا نو. تو اگر میں کر دیتا یس تو نہ تو مجھے سیاسی حمایت ملتی. یعنی سیاسی حمایت سے میری مراد یہ ہے کہ بہت سارے جو برٹش پارلیمنٹیرینس ہیں وہ میرے پیچھے ہو گئے. بہت سی کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ میرے پیچھے ہو گئی. پاکستانی لوگوں کی بھی مدد رہی. ایون کہ آخر میں انڈیا کے انسانی حقوق کے کچھ افراد بھی میرے حق میں کھڑے ہو گئے. اچھا. ہاں. یعنی بھارتی جس ملک کا بندہ قتل ہوا، اس ملک کے انسانی حقوق کے لوگ جو ہے وہ بالکل. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا ایک اخبار ہوا کرتا تھا، دا انڈین ایج، شاید ہاں دا انڈین ایج ہی میرے خیال میں ہے اس کا نام، ٹائٹل اخبار کا نام تھا انگلش میں. تو اس میں ایک وہ آرٹیکل جس کی ہیڈ لائن تھی کہ ایک کشمیری لینگویشنگ ان برٹش جیل. ٹھیک ہے. لیکن یہ مرحلہ کیوں آیا؟ میں وہی کہتا ہوں کہ دوبارہ کہ اخلاقی طاقت. جس طرح کہ وہ جیلر مجھے گالی دے رہے تھے تو میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہے. تو یہ ہے کہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آج کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پر چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ اشتعال میں آ کر ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، حکومتوں کو برا بلا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنا اظہار کریں لیکن اچھے انداز سے کریں. تو انڈیا والے جو ہے نا، میں ان کو کبھی گال نہیں دی ہے. حالانکہ انڈیا کے سفیر نے، ڈپٹی سفیر نے، ڈپٹی جو وہاں کمشنر ہوتا ہے، جو ہائی کمشنر، جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھا، اس نے ایک دفعہ میرے خلاف آرٹیکل لکھا اخبار میں. خلاف؟ ہاں میرے خلاف. ٹھیک. تو اس نے وہ لکھا رد عمل میں، جب اس وقت مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی، وہ آئی اسلام آباد میں اور یہاں آ کر اس نے پاکستان کو لیکچر دیا، جیسے کہ وہ ہمیشہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کو لیکچر دینا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. بالکل. تو اس نے لیکچر دیا یہاں پولیس جو ریفارمس ہے اس کے حوالے سے اور جوڈیشری کی ریفارم کے حوالے سے. تو میں نے اس کو خط لکھا کہ جو آج بھی اگر آپ جائیں گوگل پر وہ سرچ کریں تو وہاں وہ خط آپ نکل آئے گا گارڈین سے. میں نے اسے کہا کہ یو ٹرائی ٹو کریکٹ یور سیلف فرسٹ، یو ہیو نو رائٹ ٹو لیکچر پاکستان. کہ تمہارے وزیر داخلہ نے جو ہے نا ہمیں خفیہ سزا دی ہے، اس کو بڑھا دیا ہے، پاکستان جا کر تم لیکچر دیتی ہو انصاف کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس مارگریٹ تھیچر نے وہ بھی بڑی جو ہے نا، مطلب وہ کچھ سیاستدان ہوتے ہیں نا کہ وہ بات کو اگنور کر دیتے ہیں. اچھا. لیکن وہ نہیں اگنور کرتی تھی. اس نے پکڑ لی وہ بات؟ نہیں، اس نے پکڑ لی اور اخبار میں یہ لکھا کہ اف یو ڈونٹ ڈو ٹرائم ڈونٹ ڈو کرائم. مطلب انہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے جواب بھی دیا، اور جواب بھی اس طرح کا دیا کہ ٹھیک ہے بس گونگلوا تو مٹی چاڑو. ہاں جی. تو اب اس کے اس جو جواب تھا نا، ہاں. اس کے رد عمل پر پھر انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے بھی خط لکھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اف یو آر ان انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یو ہیو بین ہینگڈ بائی ناؤ. تو میں نے بیکاز یو ہیو بروکن دا برٹش لا. اب اس نے جو ہے نا برٹش گورنمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کے لیے میں نے کہا پتر بچ کے تم بھی نہیں جا سکتا. میں نے اس کو خط لکھا، میں نے کہا کہ یور پولیٹیکل ڈیڈی گاندھی اینڈ نہرو دے ہیڈ دا بروکن دا برٹش لا ایز ویل، but your people were proud of them when they broke the law. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ شرمندہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کبھی میرے خلاف نہیں لکھا. ٹھیک ہے. یہ تو چلو میرا جواب تھا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ بھائی
سب کچھ ہونے کے باوجود اس بندے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہوں، یعنی یہ انڈین دشمن نہیں ہے، ہوں، نہ پاکستان دشمن ہے. ہوں، تو میں اپنے دوستوں کو کہا بھی کرتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہمیں انڈیا یا پاکستان کا دشمن کے طور نہیں پر کرنا. سامنے نہیں کرنا چاہیے. ہوں، ٹھیک ہے، ہم تو نہ انڈیا کے دشمن ہیں نہ پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان تو ویسے بھی ہمارے زیادہ مطلب ہوں، رشتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے بھی ہم دشمن نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہوں، میں نے کہا کہ وی ریسپیکٹ یور فریڈم، یو شوڈ ریسپیکٹ اوور فریڈم. ہوں. بات ہی آپ نے کوزے میں دریا ہاں جی. بند کر دیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا وہ میرے خیال میں ان کا رویہ جو ہے نا ہمارے بارے میں بھی پازیٹیو ہو گیا. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں انڈیا والوں کو، ہوں، اور پاکستان میں بھی اگر کوئی سوچتا ہے ایسا کہ شاید یہ ہم پاکستان کے بھی خلاف ہیں، یا شاید ہم پاکستان سے بھی جو آزادی مانگتے ہیں، تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بھی خلاف ہیں. نہیں، ہوں، مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا کی فوج زبردستی کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ نہیں لے سکتی. ہوں، جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ ہوں، انڈیا نہیں لے سکتا. ہوں، اگر یہ کوشش کریں گے بھی ہوں. تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی. جنگ ہوگی. تو جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی ٹرمپ آئے گا تو ہوں، کہے گا ہوئے اسٹاپ اٹ. ہاں، ٹھیک ہے، بالکل تو وہ ایسے اسٹاپ کر دیں. صاف کر دیں گے. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا کہ چند ہزار لوگ ادھر مریں گے، کچھ ادھر مریں گے. ادھر مریں گے اور مسئلہ پھر وہیں کا وہیں ٹھیک ہے، رہے گا. وہیں کا وہیں رہے گا. پھر صرف یہی نہیں کہ دیکھیں ہم دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ان دنوں میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا، چونکہ میں انٹرنیشنل اخبارات جو ہیں وہ بھی میں پڑھتا ہوں. تو وہ اتنے خوش تھے، یقین کریں کہ جو یورپ والی جو ہے نا فیکٹریوں کے مالک، اسلحہ کی فیکٹریوں کے مالک، وہ بڑے خوش تھے کہ یار ہمیں پتہ چلے گا کہ چائنا کا جو اسلحہ پاکستان کے پاس ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے یا ہمارا کہ ہمارا زیادہ افیکٹو ہے. اصل میں یہ جو جنگ کے دوران یہ جو طیارے استعمال ہوئے ہیں J-10C بیسیکلی تو چائنا کے ہیں. تو اس کو بھی لے کے بڑی مارکیٹ اور پوری دنیا میں ایئر اس میں کوالٹی میں، اور اس کے بعد ایئر فورس کی جو طاقت ہے اور جو طیاروں کی طاقت ہے اس کو لے کے بڑی چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اچھا سر. نہیں، ایک بات مجھے کہنے دیں پلیز جی. کہ اگر کوئی انڈین مجھے سن رہا ہے ہاں، ڈیفینیٹلی سنیں گے. تو پاکستانی تو خیر سنتے ہی ظاہر ہے کہ آپ کا پاکستانی چینل ہے. انڈیا والے بھی اگر کوئی سنتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ لک، وی آر ناٹ اینیمیز آف ایچ ادر، ہوں، وی آر نیبرس ہوں، اینڈ وی ہیو ریسپیکٹ ایچ ادرس رائٹس. ٹھیک. ٹھیک ہے، اور جب تک ہم ایک دوسرے کے رائٹس کی عزت نہیں کریں گے ہوں، تو اس وقت جو ہے نا دوریاں ختم نہیں ہو سکتی، یہاں ہوں، امن نہیں آ سکتا. تو ہوں. جب تک امن نہیں آئے گا یہاں ترقی نہیں ہوگی. اچھا سر، آخری سوال آپ سے. جی یاسین ملک جی تہاڑ جیل میں ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی شاید پھانسی کی سزا جو ہے وہ ہو جائے. جی. آپ کو لگتا ہے کہ کیا آج اس وقت موجودہ دور میں پھر سے کسی قیوم راجہ کو یا پھر سے کسی JKLF کے لیڈرز کو ضرورت ہے مقبول بٹ کی طرح یاسین ملک کو بھی چھڑانے کی؟ کیا یہ ممکن ہے آج کل کے دور میں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ JKLF میں یا کشمیری کمیونٹی میں کسی میں اتنا دم خم ہے آج؟ ہاں، دم خم تو ہے، دم خم تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کا ایڈونچر نہیں کرنا ہے، ہوں، کوشش کریں کہ اس کو سیاسی اور قانونی طور پر ان کو بچایا جائے، ان کو بری کروایا جائے. ہوں، اور غصہ بہت زیادہ ہے ہوں، پارک کشمیر میں بھی اور یہاں بھی. ٹھیک. اور اگر میں آپ کو بتاؤں گا، اگر تھوڑا سا کسی کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کرو یار، ہاں تو لوگ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے بات کہ کوئی نہیں کرے گا، ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لک، ٹرائی ٹو یوز یور وزڈم. ٹھیک. کہ آپ نے جب مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی، افضل گرو کو پھانسی دی، ہوں، تو آپ نے یہ سوچ کر دی کہ اس سے کشمیری دب جائیں گے، ہوں، لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن نہیں دبے ہیں، نہ اس پار نہ نہیں اس پار، لوگ نہیں دبے ہیں. ہوں، اور میں آپ کو یہ سچی بات بتاؤں، اپنی میں جو میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جب ہم سامنے آئے تھے نا تحریک میں شامل ہوئے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور ہمارا جو موقف ہے بہت
اسٹرانگ ہے ہوں۔ اور بہت سخت ہے، ہوں۔ لیکن آج کا نوجوان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. اچھا. ہاں، آج کے نوجوان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. ہوں۔ تو انڈیا والوں کو یہ سمجھنا چاہیے ہوں۔ کہ بھئی اگر دوبارہ آپ کسی مقبول بٹ یا یاسین ملک کو یا افضل گرو کو آپ پھانسی دیں گے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پھانسی دے کر آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. ہوں۔ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سیدھا حل یہ ہے اور بڑا آسان حل ہے، ہوں۔ لیکن اس کے لیے سیاسی جرأت چاہیے، اخلاقی جرأت چاہیے. سیاسی جرأت کس کی؟ پاکستانی گورنمنٹ کی؟ نہیں، مودی کی. اچھا. یہ سارا جو ہے نا کھیل مودی نے رچایا ہے. ہوں۔ مودی کی جو ساری پالیٹکس ہے نا، وہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان دشمنی پر ہے، ہوں۔ مسلمان کی دشمنی پر ہے. ٹھیک ہے، ان بنیادوں پر وہ لوگوں کو جو ہندو ہے ان کو اپنے پیچھے وہ لگایا ہوا ہے. متحد بالکل کرتا ہے. ٹھیک بالکل ہے، ایسا ہی ہے. مودی نے کیا کیا کہ جو یاسین ملک سے کچھ سیاسی غلطیاں ہوئی ہے، ہوں۔ وہ یہ کہ جب یاسین ملک کو کہا گیا کہ سیز فائر کرو تو ہم آپ کو بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں گے. یاسین ملک اس وقت جیل میں تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ یاسین ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ یورپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ملتے تھے. تو ان سبوں نے اس کو یقین دلایا کہ بھئی آپ جو یہ عسکریت ہے اس کو آپ پولیٹیکل موومنٹ میں ٹرانسفارم کریں. ٹھیک. اس نے یہ وعدہ کیا اور اس نے سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن اس نے غلطی یہ کی یاسین ملک صاحب نے کہ انڈیا سے اپنے اور اپنی جماعت کے خلاف جو چارجز ہیں نا وہ ختم نہیں کروائے. اس نے یہی سوچ لیا کہ انڈین حکومت یہ کہہ رہی ہے سیز فائر کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تو اس میں سب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ جو اب چارجز ہیں، پرانے چارجز ہیں نا، وہ ان کو دوبارہ مطلب بحال کر کے مودی نے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی. اب صرف یاسین ملک ہی نہیں بلکہ 5000 کے قریب جو ہے وہ لوگ وہاں قید ہیں. آسیہ اندرابی ہیں، اپنا شبیر شاہ ہیں، تو بہت سارے جو ہیں وہ وہاں پابندی سلاسل ہیں. البتہ یہ ہے کہ یاسین ملک جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے نا وہ ریڈ لائن پر ہے. تو وہ ٹائٹ لائن پر ہیں اس وقت. وہ ہے نا وہ مطلب کسی طرف بھی گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کیا بھارت ایسا کر کے کوئی اپنا کامیابی حاصل کر لے گا؟ کرنے کا ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں یاسین ملک جو کچھ اس نے کیا تھا وہ تو بھارت کے حق میں جاتا تھا. سیز فائر کیا، عسکریت کو پولیٹیکل موومنٹ میں ٹرانسفارم کیا، تو اس سے تو بھارت کے اندر جو ہے نا وہ بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. کشمیر کے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھی اور جو عالمی سطح پر بھی بھارت کو جو ہے نا تو شرمندگی ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ اگر بھارت کی ہٹ درمی کرے گا دوبارہ تو اس سے ایک تو پیغام پوری دنیا کو یہ جاتا ہے کہ بھارت از ناٹ ٹرسٹ وردی، انڈیا از ناٹ ٹرسٹ وردی، یو کانٹ ٹیک دیئر ورڈز فار سرٹن. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان پر آئندہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں بھارت کے خلاف دیں گی. بہت شکریہ. آخری چلتے چلتے آپ سے ایک چھوٹی سی میں چاہوں گا کہ مختصر ترین کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومتوں کا رویہ ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ میرے ساتھ تو جب میں جیل میں تھا تو بڑا طویل عرصہ تھا، تو مجھے تو پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملی. ٹھیک. اگر کوئی اور ملک ہوتا، یہ پاکستانی سفارتکاروں کو علم تھا کہ مجھے برٹش جو اپنا جوڈیشری ہے اور استخاصہ اور پولیس جو ہے یہ سارے جو ہے نا وہ مجھے ISI کے خلاف بیان دینے پر مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. کس کے لیے؟ جوانی داؤ پہ لگا دی. ہاں، آنر کے لیے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ مجھے اپنے آنر کا احساس تھا کہ اگر میں یہ بیان دوں گا تو میرے اور میرے خاندان میں اور میرا خاندان بدنام ہوں گے. بالکل. میں وعدہ معاف کہا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو دوسری بات مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میرا یہ بیان دینے سے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے.
اور میرے خیال میں وہ جو ہے نا برٹش چاہتے بھی تھے کہ ذرا یہ لڑیں اگر آپس میں تھوڑے تو 2-4 دن چلے ہمارا آسرا مزید بک جائے گا ٹھیک ہے ہاں. تو میرے خیال میں یہ چیزوں کا مجھے احساس تھا تو میں نے اپنے آپ کو دو پر لگا دیا. سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہاں ہوئے. جی. اور آپ نے تو اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی مجھے انہیں تمغہ دینا چاہیے تھا لیکن مجھے تنگ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تنگ نہیں کرنا چاہیے ہاں تھا. اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر بھی مطلب ہے وہ طرح طرح سے مجھے جو ہے نا تکلیفوں میں اضافہ ہوتا رہا. واپس میں آیا تو جو مطلب کچھ برطانیہ چاہتا ہے نا وہی پاکستان کرتا ہے. پاکستان کے ادارے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مثلا برٹش گورنمنٹ نے جب آخری رپورٹ لکھی مجھ پر تو اس میں لکھا کہ مسٹر راجا پری اینڈ پوسٹ ریلیز پلان شوڈ بی میڈ ویری کیئرفلی. تو بعد میں جب میں نے ترجمہ کروایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی میڈیا کے ساتھ مجھے بات کرنے کی موقع نہ دیا جائے، خاص کر جب مجھے 4 سیکورٹی افسران تھے برطانیہ کے، وہ مجھے ایک اسپیشل فلائٹ پر لے کر آئے اسلام آباد. تو انہوں نے مجھے پاکستان سیکورٹی کے حوالے کیا تو انہوں نے میڈیا کو بالکل میرے نزدیک نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں گھر پہنچا تو وہاں بھی انہوں نے میڈیا کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ میرے پاس اتنا کرایہ بھی نہ ہو کہ میں اپنے گھر سے لاہور آ سکوں یا پنڈی آ سکوں. یعنی وہ مجھے کمزور سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پر بھی. اور یہ آج تک جاری ہے. آج تک جاری ہے. تو جہاں تک آزاد کشمیر گورنمنٹ کا تعلق ہے ان کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں. اس وقت بھی اتفاق سے یہ جو آپ کے موجودہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، یہ اس وقت وزیر خارجہ تھے. اچھا. جب میں بری ہونے والا تھا تو انڈیا نے کہا جی کہ راجا قیوم کو بری کر کے برٹش گورنمنٹ ہمارے حوالے کرے. اچھا. تو ہمارے لوگوں نے سکندر گورنمنٹ کی اس وقت تو اس کو کہا جی کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ راجا قیوم تو ہمارا بندہ ہے، بالکل تو ہمارے حوالے کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی سفارتی معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال پاکستان کرتا ہے. تو ہم نے خواجہ آصف صاحب سے بات کی ہے لیکن انہوں نے آگے کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا کہ چلیں انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا ہے تو مجھے کوئی ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے بری کیا، میں بری ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ مجھ کو مالی لحاظ سے کمزور کر کے، مجھ کو سیاسی طور پر کمزور کر کے یہ کیا فائدہ حاصل کر لیں گے؟ صرف اپنے خلاف نفرت. تو میرے خیال میں نفرت نہیں خریدنی چاہیے، محبت خریدنی چاہیے. بہت بہت شکریہ قیوم راجہ صاحب آپ کے وقت کا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو تفصیلات آپ نے آج اپنی زندگی کی ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور آبویسلی ہمارے جو ناظرین ہیں، جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو یہ بلا شبہ ایک بڑی تاریخ ہے جو آج ہم نے کھل کے آپ کے اور ناظرین کے سامنے رکھی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.